अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह रहमान की आयत फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को देखेंगे। सूरह रहमान की आयत जो पहली आयत है अर-रहमान, इसकी जो ट्रांसलेशन और तफ़सीर जो है वो रिचर्ड नोमान अली ख़ान की ज़ुबानी प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी है, उसको आप वहाँ से सुन सकते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छा बयान किया। तो मुझे लगा कि उनको ही ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि मैं एक्सप्लेन करूँ। मतलब मैंने भी वहीं से सीखा है, तो मुझे ऐसा ये लगता है। और जहाँ तक बात है इस आयत की फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करना इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको मैं खुद से रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आम तौर पर इस आयत को तर्जुमा किया जाता है कौन सी नेमत अपने रब की झुटलाओगे, जबकि इस आयत के अंदर नेमत जो है इस पर सवाल ये है कि क्योंकि पूरी सूरह के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं और बताई गई हैं जिनके बारे में जिनको अगर हम देखें तो वो नेमत के एंगल से किसी भी सूरत में नहीं ली जा सकती। और बहुत सारे कुरान पाक के तर्जुमा में मैंने ऐसे पढ़ा है कि शुरुआती या जहाँ पर नेमतों का ज़िक्र है वहाँ पर इस आयत को नेमत के साथ तर्जुमा कर दिया गया, यहाँ पर कहीं पर कुदरत के साथ और कहीं कुछ और अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एहसानात, कुदरत जैसे अल्फाज के साथ तर्जुमा किया गया। तो बात ये है कि एक आयत है, उसका एक ही तर्जुमा है और पूरी सूरह के अंदर एक ही बात बार बार ज़िक्र की गई है। तो क्योंकि एक ही आयत है तो उसको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से तर्जुमा करना ये बात सूटेबल नहीं लगती। इसलिए तजस्सुस पैदा हुआ कि इसके बारे में मालूमात हासिल की जाएँ और पता लगाया जाए कि आखिर वर्ड अला जो है इसका क्या मीनिंग है। और इस हिसाब से अगर हम सूरह रहमान के बारे में एक आम तासुर ये लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर हमें सिर्फ़ नेमतों और एहसानात का ज़िक्र किया है हमारे लिए, तो उसको हम एक डिफ़रेंट नज़रिया से देखते हैं। और अगर हमें यहाँ पर ये समझ आ जाए जैसा कि करीब-करीब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि अला जो है वर्ड किब्रियाई, अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत की तरफ इशारा करता है। और क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 24 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेमतों से रिलेटेड हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे सेटअप की बात करती हैं जो अल्लाह के सिवा या एक अज़ीम तर हस्ती के सिवा कोई और क्रिएट नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के खुदा या रब या इला माबूद इबादत के लायक होने के या इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट के अलावा और सिर्फ नेमतों का ज़िक्र मालूम नहीं पड़ रहा। और इससे पूरा एक जो सूरत से हमारा एक तासुर है जो हम असर कबूल करते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। अगर हम नेमतों के बारे में बात करें या फिर हम बात करें कि इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का इंट्रोडक्शन दिया है कि वो किस कदर अज़ीम और बरतर ज़ात है और क्यों और कैसे वो रब है और उसके रब होने का आप कैसे इनकार करेंगे। तो ये बात इस पूरी सूरत के अंदर जो है वो एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पर जो 24 तकरीबन जो बातें हैं जिनका ज़िक्र किया गया है उसके बारे में कुछ चीज़ें हो सकती हैं मैं छोड़ गई हूँ बीच में, तो वो पढ़ने वाले या मज़ीद जब हम आगे इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी शेयर कर लेंगे। लेकिन इन जनरल इन 24 बातों का ज़िक्र करते हैं जो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर हमें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह ताला ने अपने अर्रहमान होने का अपनी रहमान होने की सिफ़त का ज़िक्र किया है। और टीचर नुमान अली ख़ान की वीडियो में आपने इसको सुना होगा तो आपको समझ में भी आया होगा कि ये सिफ़त किस कदर अज़ीम और बरतर ज़ात की हो सकती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बताई गई वो ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कुरान सिखाया।
تیسری چیز جو یہاں پر ذکر کی گئی، اس کو نعمت مان سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ معاف کرتا ہے، اس کے قہر پر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ پھر قرآن سکھایا، یہ بھی نعمت ہے۔ تخلیق انسانی کچھ لوگوں کے لیے نعمت نہیں بھی ہے، وہ لوگ جو 24 گھنٹے خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں یا ایسے حالات میں ہیں جو انسان مطلب دنیا میں آنے سے ہی بیزار ہیں، وہ اس چیز کو کیوں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا یا ان کے لیے یہ نعمت ایک دی ہے۔ یہ ڈاؤٹ فل ہے، لیکن اس کو بھی اگر نعمت سمجھیں تو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے بیان سکھایا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جس کو صرف بولنے تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے بارے میں جاننے میں موقع ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورج اور چاند کے گردش کرنے کا، یہ کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، اور یہ بھی جو بہت زیادہ طاقت و قدرت رکھتا ہو اس کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور بڑائی اور اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں جب اس سورہ کے اندر، تو اس سے ریلیٹڈ یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کیا اس سورہ کے اندر درختوں اور ستاروں کا سجدہ کرنا، اور اس آیت سے فری ول کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اس کو جب ہم اس آیت کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو درختوں اور ستاروں کا سجدہ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس میں۔ اس کا ڈائریکٹلی نعمت ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض قدرت کے اینگل سے بھی اس کو دیکھ لیں تو بھی یہ بڑی بات ہے، لیکن نعمت، قدرت اور احسان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کچھ یہاں پر سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر کیا میزان کے وضع کرنے کا، میزان کا کانسیپٹ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی بلا شبہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نباتات اور دیگر چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے اور غلہ، ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمتیں ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذکر کیا انسان کا مٹی سے تخلیق کرنا اور جنات کا بے دھوئیں کی آگ سے تخلیق کرنا۔ اس کے بعد ذکر کیا 2 طرح کی مشرقوں، 2 مغربوں اور 2 مشرقوں کا، اور ذکر کیا 2 سمندر ایک ہی جگہ پر اور ان کے درمیان اندیکھا پردہ۔ پھر ذکر کیا موتی اور مونگے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پھر جہازوں کا پانی کی سطح پر چلنا، پھر تصور فنا اور تصور بقا جو صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، سب کا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کا محتاج ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا میدان حشر کا، نیکوکاروں کے لیے تو میدان حشر کا لگنا اچھی بات ہے، کیونکہ ان کے لیے تو انعام کا اور جنت کا اعلان ہونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے لیے ذکر کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا، اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی حدوں سے نہ نکلنے کی اجازت، نہ نکلنے کی سخت ہونا انسان کا، اور اگر کوشش کریں تو ان پر آگ برسائی جائے گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے زور آور ہونے کی اور اس کے عظیم اور سب سے بڑھ کر ہونے کی بات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کیا اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور جہاں یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، ان کے بعد یہ کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پر اس کے بعد ذکر کیا قرب قیامت کے جو آثار ہیں ان کے بارے میں، جب آسمان جو ہے وہ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور اس وقت کیسے دل دہلا دینے والے حالات ہوں گے، تو وہ نعمت تو کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے جب ایسی سچویشن ہوگی، دل تو حلق میں آ رہے ہوں گے، تو وہ کیسے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم نعمت سے جوڑ دیں۔ پھر مجرموں کے حساب کا ذکر کیا، ان کا حساب ہوگا، جب مجرموں کا حساب ہوگا
تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کی بات ہوگی۔ اس کے بعد ذکر کیا جہنم کا، پھر جنت کا ذکر کیا، پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات کا، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جنتیوں کے لیے جو ان کو خصوصیات دی جائیں گی اس کا، یا ان کے لیے جو انتظامات ہیں وہاں پر، اس کے بارے میں ذکر کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ کے اندر ذکر کیا تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی کہ اس کے اندر نعمت کا ذکر کیا گیا، اور اس آیت کو نعمت کے لفظ کے ساتھ اس ورڈ کو ترجمہ کرنا درست ثابت ہوتا ہے۔ اگر جہنم کا ذکر ہے، مجرموں کے حساب کا ذکر ہے، قیامت کے قریب آنے کا ذکر ہے، اور وہ والا جو ایک منظر یہاں پر بتایا گیا ہے، تو پھر یہ ساری باتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا ایک انسان کا، انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس سبھی کچھ ہو اور وہ ہر چیز کر لینے کے لائق ہو، اور وہ سارا جو ایک انسان کی نیچر میں ہے، تو اگر انسان ایسا چاہتا ہے تو اس کا محتاج ہونا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ اس چیز کو پسند تھوڑی کرے گا اور اس کو نعمت تھوڑی مانے گا انسان۔ تو یہاں پر کیونکہ نعمت کا ذکر نہیں ہے اور نعمت کا ذکر ثابت ہی نہیں ہو رہا، تو پھر اس لیے ہمیں اس ورڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ آخر اللہ کا کیا مطلب ہے، اور اس کا درست معنی جاننا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تاکہ جب بھی سورہ الرحمن کا نام دماغ میں آئے اور اس آیت کا ذکر کیا جائے تو دماغ میں جو کانسیپٹ آئے تو وہ بالکل یہ ساری جو باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوا ایک کانسیپٹ دماغ کے اندر آئے، اور انسان اس بات کا اندازہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عظمت والی ذات ہے اور کس قدر اختیار والی ذات ہے، اور اس کی قدرت کس حد تک ہے، اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس نے کیا کچھ تخلیق کیا ہے، کیا کچھ سیٹ کیا ہے، کیسے چیزیں بنائی ہیں۔ جیسے جیسے اس سورہ کی ہر آیت کو ہم پڑھتے جائیں گے اور اس بات کا اندازہ ہوتا جائے گا، اور ہر ایک آیت کے ساتھ رونگٹے کھڑے ہوتے جاتے ہیں جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا بڑا کانسیپٹ صرف ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا۔ تو یہاں پر اب ہم اس ورڈ سے ریلیٹڈ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے اندر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کے اندر الف اور لام، یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ میں، الہ معبود میں۔ اس کے علاوہ ٹیچر نعمان علی خان کی اس ورڈ سے ایکسپلینیشن سنتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ کے معنی میں سے نعمتوں کا ترجمہ عام کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک نعمتوں کا ترجمہ یہاں کمزور ہے۔ حمید الدین فراہی اوروں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ نعمت اعلیٰ کے لفظ سے جو اس کی اصل سے بات نکلتی ہے وہ دو ہیں۔ ایسی چیزیں جو تمہیں حیرت میں ڈال دیں، اس کو دیکھ کے تم بالکل شوق میں ہو جاؤ، اس کو اعلیٰ میں سے کہا جاتا ہے۔ دوسری قوت کا مظاہرہ، اگر کسی انسان نے ایسے ہاتھ سے گاڑی ایسے اٹھا دی تو وہ اعلیٰ میں سے ہے، یہ کیا کر لیا اس نے، کتنا طاقتور انسان ہے۔ اعلیٰ یعنی قوت کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تمہیں میری طاقت میں کچھ شک ہے، تمہیں کیا کچھ پوری طرح تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہارے کیا حشر تمہارا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہاں پر عظمت، بڑائی، اور جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس قسم کا یہ لفظ ہے۔ تو کچھ اور آیات جہاں پر ورڈ اللہ استعمال ہوا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 69 کے اندر یہاں پر یہ ورڈ اللہ استعمال ہوا ہے، اور اس آیت کے اندر، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے سے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، اور اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر یہ ورڈ نعمتوں سے ترجمہ ہوتا ہوا اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا، کس لیے نہیں معلوم ہوتا وہ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 74 کے اندر بھی یہی ذکر کیا گیا، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تمہیں نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے۔ اللہ کی یہاں پر بھی نعمتیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ نعمتوں کا ذکر نہیں ہے۔ یاد کرو زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ سورہ نجم کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اس آیت کے اس پوری سورہ کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سمود کو، جو پہلی عاد تھی، اس کو ہلاک کیا، پھر سمود کو تو اس نے باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا۔
وہ ان سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی، یہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہے، تو کون کون سی خدائی کا انکار کرو گے۔ یہ بیٹر ورڈ یہاں پر فٹ ہوتا ہوا معلوم پڑتا ہے کہ خدا کے خدا ہونے کا ثبوت ان سب باتوں سے ملتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ لوگ جتنی سرکشی کرتے تھے اور کس بات پر اتراتے تھے، جبکہ ان کے اوپر ایک ذات ہے جو ان کے اوپر اپنا اختیار رکھتی ہے۔ تو اس چیز کا یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے اس بات سے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو نعمتوں کے ساتھ ترجمہ کریں، اور اس سے ہمیں تھوڑا سا خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری عطائیں کی ہیں اور اسی کا ذکر کیا، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سارے ایونٹس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہت زیادہ عذاب کی باتیں تھیں انسانوں کے لیے۔ تو جیسا کہ اب اگر ہم اللہ کی بات کریں تو اللہ کو عام طور پر نعمتوں کے ساتھ ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ جو ہے یہ لفظ معجزاتی طور پر ظاہر ہونے والی چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یا قوت کا مظاہرہ، جیسا کہ ہم نے دوسری آیات سے بھی جیسی باتیں کم از کم الہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ ایسی معجزاتی صورتحال یا ایسی قوت کا مظاہرہ جو پوری سورہ کے اندر دکھائی پڑ رہا ہے، اسی کو کمپلیمنٹ کرتی ہوئی یہ آیت ہے، اور اسی کے اندر اسی بات کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی کس کس خدائی کا انکار کرو گے، اس کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے۔ تو کچھ سملیرٹیز ان الفاظ کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے اللہ کو ہم معبود یا خدا کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو قدرتوں کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، جیسا کہ ہم نے کہ قدرتوں سے زیادہ تو خدا ہونے کا ہی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر صرف قدرتوں کا مظاہرہ نہیں، قدرتوں کو عام طور پر ہم قدرتی جو چیزیں عام طور پر مطلب واقع ہو جاتی ہیں جو فطری طور پر رونما ہوتی ہیں، یہاں پر فطری طور پر رونما ہونے والی باتوں کے بارے میں بھی نہیں ذکر کیا گیا۔ یہاں پر بہت بڑی اور آنکھیں کھول دینے والی باتوں کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ایک چیز جو خاص طور پر میں ذکر کروں گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے وہ ایک تو شریعت کا، اور دوسرا علم ایسا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ، انسان کے لیے اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، اور خاص طور پر اس میں سائنس کا علم ہے۔ تو جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے، اور سائنس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ کوئی ہے، اور ایسی کوئی طاقتور زور آور ذات ہے جو ہر چیز پہ اپنا کنٹرول رکھے ہوئے ہے، اور ہم اس کے اوپر، ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے سائنٹسٹ ایسے صورتحال سے بلکہ گزرتے ہیں، اور عام طور پر دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے کہ جو لوگ زیادہ غور فکر کرتے ہیں کافر ہوں تو وہی قبول کرتے ہیں اسلام کو، اور انہی میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون ہے جو یہ سب کچھ، جو یہ سارے نظام اور انتظامات چلاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا، معبود ہونے کا ثبوت اس پوری صورت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہر آیت کو الگ سے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہاں پر نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کا، اور پورا انٹروڈکشن ہے کہ خدا اگر ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر یقین کرنے والوں نے یقین کرنا ہو تو یہ سورہ پڑھنے کے ساتھ ہی یقین آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ الرحمن کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تاثیر بہت زیادہ ہے دل کی بیماریوں کے لیے، اس کو بھی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر نا ایک چیز جو بہت زیادہ غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خدا ہے، اور یہ خدا کی صفات ہیں، اور یہ خدا کی اختیار کی چیزیں ہیں، اور یہ خدا کی خدائی ہے۔ تو جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، اور جیسے سورج، چاند، ستاروں، اور کبھی کسی جانور کی کوئی پوجا کر رہا تھا، کبھی کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ سارے جن کو خدا مانتے ہیں عام طور پر لوگ، کیا ان میں سے ایک بھی خدا ایسا ہے جو ان سب چیزوں پر اپنا اختیار رکھتا ہو؟
ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی اختیار رکھتا ہو، کسی ایک چیز پر بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، سو کسی کو بھی اللہ کے سوا خدا ماننا سراسر بے وقوفی ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کو اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہ اس آیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ اپنے رب کی کون کون سی طاقت کو جھٹلاؤ گے یا خدائی کو، یا اپنے رب کے رب ہونے کا انکار کیسے کرو گے، اس طرح سے ترجمہ کریں تو یہ بات بالکل درست معلوم پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم نے دوسری آیات کے اندر اس کانسیپٹ کو پڑھا، جہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود کے بارے میں ذکر کیا گیا، پہلے ان کے لیے عاد اور سمود کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کس قدر ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، پھر بعد میں دوسری جگہ پر یہ بات ذکر کی سورہ نجم کے اندر کہ کس طرح سے ان کو تباہ کیا۔ تو کیونکہ انہوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو عبرت کا نشان بنایا اور وہ عذاب کا شکار ہوئے اور اس دنیا پر عبرت بن کر رہ گئے اور ان کی مثال دی گئی بار بار۔ تو اس حساب سے بھی کہ اللہ جب چاہے کسی کو عزت دے، اختیار دے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سے چھین لے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دے، ان آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیونکہ ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور سورہ رحمان کے اندر بھی جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا، جیسے جنت کا، جہنم کا، پھل میوے ان کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا آسمان اور زمین کے الگ الگ کر کے پوری ایک میزان کریٹ کرنے کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ اگر چاہیں تو جنات اور انسان وہ آسمان اور زمین کی حدوں سے نکل جائیں، تو کیونکہ ان سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک لمیٹیشن رکھی ہے کہ انسان جو ہے زمین اور آسمان کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتا اور ان پر پھر آگ برسائی جائے گی، تو وہ آسمان اور زمین کی حدوں سے باہر نہ نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اور اس کے اختیار کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اسی سورہ کے اندر، تو ان سب چیزوں سے یہی معلوم پڑتا ہے کہ یہاں پر نعمتوں کے جیسا چھوٹا ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا، بلکہ بہت بڑا ٹاپک خدا کے خدا ہونے کا ثبوت یا خدا کی ڈیفینیشن جسے کہتے ہیں نا، وہ یہاں پر مل رہی ہے پوری۔ مطلب جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ نمرود اور فرعون اور لوگ پھر چاند ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو اس سب سے پھر وہ سوال یہاں پہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو خدا کہتے ہیں تو پھر ان میں کیا ایسی خدائی صفات ہیں؟ تو اگر ان میں خدائی صفات نہیں ہے تو پھر ان کو خدا کیسے مانتے ہو؟ اور پھر اگر ایک خدا جو کہ ایسا ہے اور یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے اور اس نے کیا ہے یہ سارا کچھ وہ کرتا ہے، تو پھر اس کو کیوں خدا نہیں مانو گے تم، اور کیسے انکار کرو گے اس بات کا؟ پھر یہاں پر وہ سائنس والی بات جو میں نے ذکر کی، وہ بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ سائنس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اختیار کسی کا ہے اور کیسا جو ہے وہ ناقابل تصور قسم کا اختیار ہے۔ تو کائنڈلی کوشش کریں کہ سورہ رحمان کی اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے کریں تاکہ جیسے کہ انسانی دماغ کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو امیجن کرتا ہے یا پھر ریلیٹ کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے، تو سمجھنے کے لیے جب ہم آیت کو اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ اپنے رب کے خدا ہونے کا کیسے انکار کرو گے، تو پھر ہم سورہ رحمان کے حق کو ادا کر پائیں گے جو ساری باتیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی اور اس بات کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہوا ہوگا کہ اس آیت کو درست ترجمہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور وہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کے سوا آپ کو معلوم پڑے کہ خدا کے واحد ہونے کا تصور کیا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اس پوری سورہ کے اندر خدا کے خدا ہونے کا کیا تصور ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، اور خدا کیسے خدا ہو سکتا ہے، مطلب کیسا خدا ہوتا ہے، خدا کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو سورہ رحمان کو اگر خدا کی ڈیفینیشن کے اینگل سے دیکھیں گے تو یہ زیادہ بہترین اور دل کے اندر گھر کرنے والا اور اس کا اصل مقصد پورا کرنے والا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا، اور اس طرح سے اس کا اثر بھی اسی حساب سے قبول کیا جائے گا۔ عام طور پر جب آج تک ہم نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو ایسے ہی سنا ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نعمتوں کا تصور چھوٹا نہیں ہے، لیکن وہ اس کا دائرہ کار بس اتنا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا اگر ذکر کریں تو وہ اس کا تصور اتنا بڑا ہے، تو اس کے نعمتوں کے کمپیریزن میں ہم اس کو مطلب اتنے بڑے تصور کو اتنا سا چھوٹا سا نہیں کر سکتے، اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے بس اتنا چھوٹا کر کے اس کو ایکسپلین کیا جائے۔
بلکہ یہ بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی زیادہ بہت بڑا یہ کانسیپٹ ہے جو سورہ رحمان کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، سورہ رحمان جو ہے وہ دل کے علاج کا سبب بن رہی ہے، اس کو باقاعدہ غیر مذہبوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اس صورت میں کہ وہ باقاعدہ اس کو علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی صورت یا چھوٹا کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں چھوٹی بات ذکر نہیں کی گئی اور اس کا تھوڑا اثر نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہے، اور اس کو اسی طرح سے ترجمہ کر کے اس کو مزید اثردار بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ پھر وہ جو ایک شرک والا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور شرک کو کٹ کرنے کے لیے یہ سورہ پیش کی جا سکتی ہے اگر آپ اس انداز سے اس کی تشریح کریں، اس کی تفسیر کریں تو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ سورہ رحمان کو پوری کو ڈسکس کریں گے، کچھ باتیں جو رہ جائیں گی ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور آئی ہوپ کہ جو چیزیں ہم گروپ اسٹڈی میں ڈسکس کرتے ہیں اور جو ہمیں نئی نئی باتیں معلوم پڑتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس پوری سورہ کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے تک ہم پورا یہ کانسیپٹ اور پوری اس سورہ کا سارا سورت کے اندر جتنا بھی ہم سمجھ پائیں گے، جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس حد تک ہم اس کو سمجھیں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کس قدر ضروری ہے اس آیت کو اس طرح سے ترجمہ کرنا۔ ملتے ہیں اس کے بعد دوسری آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ سورہ رحمان کی پہلی آیت ٹیچر نعمان علی خان سے سننے کے لیے میں نے یہاں پر آلریڈی ایڈ کر دی، تو اس لیے پھر اب ہم دوسری آیت کو لے کر چلیں گے، اور اس کے اندر بھی بہت ڈیپ میننگ اور بہت ڈیپ کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ اصل میں کچھ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ذکر کیا وہ پورے قرآن پاک کے اندر آلریڈی مطلب ایکسپلین بھی کی گئی ہیں۔ تو ایک آیت اگر ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو اس کا پورا کانسیپٹ جو ہے قرآن پاک کے اندر آلریڈی دیا گیا، تو اس کو وہاں سے ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صورت کے اندر جتنا بھی ہم سمجھ پائیں گے، جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس حد تک ہم اس کو سمجھیں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ معاملے کی نزاکت کو اور معاملے کی آئی ہوپ کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کس قدر ضروری ہے اس آیت کو اس طرح سے ترجمہ کرنا۔